तमाम हजरात को सलाम हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा खूबसूरत महीने चल रहा है। इस महीने में अल्लाह ताला ने हज की नेमत से भी हमें नवाजा। जिल हज के पहले 10 दिन बहुत खूबसूरत है। आप सब लोग इसके ऊपर बार बार सुन चुके होंगे क्या इसका मुकाम है। हम आज जो बात करना चाहते हैं कुछ थोड़ा बहुत उसमें इसका भी जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। देखें, दुरूद पाक की अगर हम फजीलत बयान करें तो बयान नहीं हो सकती। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। खलीफा अव्वल जिनको खलीफा बिला फसल भी कहा जाता है, सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में जिनको इमामत का शर्फ भी हासिल हुआ, सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हज की इमामत का भी शर्फ उनको हासिल हुआ। वो मैं बाद में आपको आके बताता हूँ। आपने फरमाया कि पानी इतनी जल्दी आग को नहीं बुझाता कि जितनी जल्दी अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो जितनी तेजी से वो दुरूद शरीफ हमारा पढ़ना हमारे गुनाहों को धो देता है, खत्म कर देता है, उतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। तो सब एक दफा निहायत मोहब्बत और खुशी से दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहबिहि कदरी हुस्नि व जमालिही। क्या खूबसूरत किसी ने शेर कहा है, गरचे हैं बेहद कसूर तुम हो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम। देखें, सरकार दो अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला चाहे और कुरान मजीद में रब करीम ने कह दिया है कि जब गुनाह हद से बढ़ जाएं तो तुम्हारे पास जो अमल है वो ये है कि मेरे प्यारे हबीब के दरवाजे पर आ जाना, मैं तुम्हारे गुनाह ख़त्म कर दूंगा अगर मैं चाहूँ तो सबसे अच्छा वजीफा गुनाह ख़त्म करने का यही है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ के पढ़ता रहा करे। देखें, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल की एक हदीस शरीफ में आपको बयान करना चाह रहा था। ये हर चीज़ में है कि सच्ची नीयत जो है वो सबसे अफजल अमल है। तो हम अपनी ज़िंदगियों की इब्तिदा ही इसी बात से करें कि हम अपनी जो नीयतें हैं ना वो सच्ची रखें। वो कहते हैं नीयत बर मुराद, अगर हम नीयत अच्छी रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला हमारी एंड जो है ना, कहते हैं गुड स्टार्ट इज हाफ वेल डन। अगर अच्छा काम आप शुरू कर लें तो आधे से ज़्यादा आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और अच्छा काम शुरू करने में सबसे अच्छी बात यह है कि नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस्लाम ने हमें जो मुख्तलिफ बातें सिखाई हैं उसमें एक बात यह भी है कि हर चीज़ की हमें कहा है पहले नीयत कर लिया करें। देखिए, रोज़े की हम नीयत करते हैं वाबे सौमे गदिन नवाई तो मिन शहर रमज़ान या शहर हज्जतुल विदा या शहर जो भी हो उस महीने का नाम लेके, तो रोज़ा भी जब हम रखते हैं तो नीयत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो नीयत पढ़ते हैं। तो नीयत ज़रूरी नहीं है कि अरबी में हो, हम या अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी इसको कबूल फरमा। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आज हम हज के मौजू पे, क्योंकि हज का महीना चल रहा है तो हज की नीयत पहले आप सुन लें या उम्रे की, वही नीयत है लेकिन इसमें एक चीज़ फालतू डाल दी अल्लाह ने। क्या नीयत है ये तो सब जानते हैं ना, हर चीज़ की एक ही नीयत है। क्या नीयत है? या अल्लाह मैं ये हज करता हूँ तेरे लिए, इसको कबूल कर। ये नीयत तो वो है जो तमाम अमाल की है। लेकिन इस अमल में अल्लाह ने दो लफ्ज़ या एक छोटा सा जुमला फालतू डाल दिया है। अब वो क्या है? इसके बाद आपने ये कहना है या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान बना। किसी और देखिए, रोज़ा कितना सख्त होता है, कई दफ़ा सख्त महीने में भी आता है। हम गर्मी का शदीद महीने में भी आप रोज़ा रखते हैं और इवन आप वहाँ जाके भी रोज़ा रखते हैं, सहरा में, डेजर्ट में,
جہاں پہ -50 ڈگری سے بھی نیچے ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، سایہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا۔ تو حج میں اور عمرے میں کوئی تو بات ایسی ہے کہ جو میرے رب کو پتہ تھی، اور وہ پہلے سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کہہ لو کہ اس کو یا اللہ میرے لیے آسان بنانا۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ صبر اور سکون۔ صبر وہاں پہ جو ہے نا، اس کی ایک سب سے بڑا لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر سے وقت گزرے، کوئی اونچی نیچی بات بھی ہو جائے تو اس کو قبول فرمائیں۔ تو ظاہری حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ پاک رہے ہر سال حج کرتے رہے، لیکن جب مدینہ پاک میں آئے تو 9 ذی الحج کو ہمیں حج کا آرڈر مل گیا مسلمانوں کو کہ آپ پر حج فرض ہے۔ اور اس سال میرے آقا حج پہ نہیں خود تشریف لے گئے، مسلمانوں کو بھیج دیا۔ اور کس کو بھیج دیا اپنا نائب بنا کے؟ اس کو بھیج دیا کہ جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ سرکار کے بعد افضل ترین شخص اس کائنات نے جو دیکھا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیوں حضرت؟ کوئی شک تو نہیں ہے اس میں۔ اس سال جس سال حج کو فرض قرار دیا گیا وہ 9 حج تھا، 9 ہجرت تھی، 9 ہجری۔ اس میں اللہ کے پیارے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کے کہا کہ جاؤ بھئی تم مسلمانوں کی قوم جماعت کو لے جاؤ اور حج کرا کے واپس لے آؤ۔ اب دیکھیں سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہی بہت ہوتے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے، اور جس نے نہیں سمجھنا وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں پوائنٹ نکالتا ہی رہے گا جب تک کہ وہ ذلیل و خوار نہ ہو جائے۔ جس نے سمجھنا ہے اس نے اس بات سے سمجھ لینا ہے کہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ میرے بعد جس شخص نے تم لوگوں کی کمان سنبھالنی ہے وہ شخص ہے کہ جس کو میں نے اسلام کا سب سے امپورٹنٹ، مشکل اور اہم فریضہ سر انجام دینے کے لیے سربراہ بنا کے بھیج دیا۔ دیکھیں اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ظاہر ہوتی ہے کیا ان کی ویلیو تھی اور کیا ان کی عظمت تھی۔ اور اس میں اب میں اپنے آپ کو بہت زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا، وقت بھی کم ہے اور میں آپ کو پتہ ہے مختصر بات کرنے کا کرتا ہوں۔ اس میں بس ایک چیز آپ کو بتاؤں، حج کی ایک ہی دعا ہے۔ آپ نے بہت سی زندگی، سب بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کچھ نے حج کیا بھی ہوگا، کچھ نے عمرہ بھی کیا ہوگا۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ حج کرایا، 3 دفعہ تو حج اکبر بھی اللہ نے نصیب فرمایا، لیکن میں نے آج تک کسی بھی جگہ حج کی کوئی اعمال ایسے نہیں پڑھے کہ جو حج کے لیے مخصوص ہو۔ دیکھیں سب سے بڑا فرض مسلمانوں کا حج ہے، اور اللہ کریم نے کوئی اسپیشل تو حج نئی چیز نہیں دی۔ نماز پڑھنا حج سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، حج ہے یا نہیں۔ تھوڑا بہت تلاوت کا، حج کے اندر ایک ہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں اس دن جس کو 9 ذی الحج کہتے ہیں اور یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یوم عرفہ والے دن زوال سے پہلے پہنچ جانے کا نام حج ہے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وقوف کر دینا، اور 2 نمازیں میرے آقا مدنی تاجدار نے اکٹھی پڑھی جن کو ظہر اور عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز کو کسر و جم اس کو بولتے ہیں، کسر و جم، چھوٹی کر کے دو نفل کر کے اور جمع کر کے پڑھی، اور دیٹ از اس وقت آپ نے ایک خطبہ ادا فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جو آج تک ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس خطبے کے اوپر گورے نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے، اس خطبے میں میرے آقا نے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، اور وہ خطبہ جو ہے اس خطبے میں 3 اشخاص کے بارے میں آقا نے کہا کہ ان کے حقوق سے ڈرو۔ دیکھیں میں صرف یہاں پہ کر کے دوسری بات پر آ جاؤں گا جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔
اور وہ کون 3 اشخاص ہیں؟ ہم سب شادی شدہ ہیں یا شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے ایک تو کہا کہ غلاموں کے حقوق سے ڈرو، اور ایک کہا ذمی جو آپ کے وہاں ہیں، اور ایک جو اسپیشلی کہا وہ یہ کہا کہ عورتوں کے حقوق سے ڈرو۔ کتنی 3 چیزوں کا ذکر کیا ڈرنے کا، اور نکاح میں بھی 3 دفعہ اتق اللہ کا ذکر ہے کہ 5 ٹائمز کا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو ایک تو یہ یاد رکھ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اچھا نہیں ہے نا، میرے آقا کی حدیث شریف ہے کہ جو خلق میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے، جب وہ جنازہ جا رہا تھا تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے ان کے ساتھ جماعت میں جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے جنازے کے ساتھ۔ سب نے کہا سبحان اللہ، جس طرح حضرت فرما رہے ہیں۔ اور آقا کریم ان کی قبر مبارک کے اوپر خلاف معمول بڑی دیر تک کھڑے رہے اور ہاتھ رکھ کے استغفار، درود شریف اور ذکر اذکار فرماتے رہے۔ اور بعد میں پتہ لگا کچھ علماء اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید پانی کا خیال نہیں رکھتے تھے پیشاب کرتے وقت، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے صحابی یہ کرتے ہوں، لیکن سرکار نے بتایا کہ یہ زبان کے سخت تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ روک لیا تھا۔ اور میں ریکویسٹ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو معاف فرمائے۔ تو میں صرف یہ بات ایک نصیحت بھائی سمجھ لیں، بزرگ سمجھ لیں، تمام افراد اپنے گھر والی کے ساتھ خاص مہربانی کیا کریں، محبت پیار فرمایا کریں۔ میرے آقا ہم سب کی ماں کو ہمیرا کہتے تھے پیار سے، کیوں حضرت؟ ہمیرا فرماتے تھے پیار سے، جو ہماری والدہ ہے، اور اتنا پیار فرماتے تھے۔ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو محبت نہیں کرتا وہ زیادتی کرتا ہے اپنے ساتھ بھی اور ہم سب کے ساتھ۔ تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس خطبے کے بعد میرے آقا کافی دیر تک دعا مانگتے رہے، اور دعا کیا مانگتے رہے یہ بڑی اچھی خوبصورت بات ہے، لے امت ہی بالمغفرہ والرحمہ، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ جس طرح میں آپ کو فرما رہا تھا نا کہ اس دن کی ہم نے تو وہ کام کرنا ہے نا جو میرے آقا کریں، تو اس دن آقا کریم ہمارے لیے دعا مانگتے رہے، تو ہمارے لیے جو ایک ہی وظیفہ ہے اور ایک ہی عمل ہے عرفہ کے دن کا، اور وہ جہاں پر بھی جو عرفہ کا دن ہوگا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور میرے آقا اس دن آخر تک دعا مانگتے رہے، اور کیا دعا مانگتے رہے؟ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور یہ جب ہم مغرب کی اذان وہاں شروع ہو جاتی ہے میدان عرفات میں، تو مغرب کی اذان کا حضرت صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں مؤذن، اور ہم وہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ٹورڈز مزدلفہ۔ جب ہم مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ٹائم ہوتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے وہاں دینے میں دعا مانگی، اور لمبی سی دعا مانگی، اور یہی دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اور اس کے اوپر میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے جواب آ گیا کہ میں نے تمہاری امت کو معاف کیا سوائے اس کے کہ جس نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا، سوائے اس کے۔ لیکن دیکھیں قربان جائے، میں کہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم کے امتی ہم ہو گئے۔ آپ نے یہ سن کے چھوڑا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، پھر بھی مانگتے رہے، اور فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو علیہ وسلم نے بار بار مانگی تو پھر جو جواب آیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مان لی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ جو ظالم تھا اور اس نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس پر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کیسے ہمارے لیے بات چیت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ،
اور اس سے تو یہ بھی دیکھیں کہ کیا ان کا مقام تھا کہ اللہ کے نزدیکی کیا ان کی نزدیکی تھی کہ اللہ کے ساتھ. اب میں اس بات پہلے بتا دوں جو آقا نے کی، پھر میں آپ کو اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک بات کہتا ہوں کہ آقا نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ اگر تو چاہے سونے جے تو چاہے تو مالک ہے سارے دا، جے تو چاہے تے مظلوم جنت داخل کر دے. تے اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے، لیکن اگر تم اس ظالم کو معاف کر دو تو. اندازہ لگائیے کیسے آپ کے لیے سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ کٹس، یو انڈرسٹینڈ، آپ کے لیے راستے بنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو اس ظالم کو جنت میں داخل کر دے اور مظلوم کو جنت میں داخل کر دے، اور کہیں کہ اس کے تجھے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں تو میرے اس ظالم امتی کو بخش دے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اس سے اب ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ میدان عرفات میں، چونکہ ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے آقا جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی ہر بات قبول فرما لیتے ہیں اور آمین یس بول دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عرفات کا یہ بتا دیا کہ اگر ہم بھی عرفات میں جا کے سارا دن ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کے، دوستوں کے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اچھا، اس کے بعد جب نیکسٹ منزل آتی ہے مزدلفہ کی، یہ آپ کا منی ہے، درمیان میں مزدلفہ ہے اور یہ عرفات ہے. 8 ذی الحج کو ہم نے اٹھنا ہوتا ہے مزدلفہ سے اور آ کے 8 ذی الحج کو صبح 9 ذی الحج کو صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھنا ہوتا ہے مزدلفہ سے، اور تقریباً 7-8 کلومیٹر ٹریول کر کے عرفات میں زوال سے پہلے پہنچنا اور پھر مغرب تک رہنے کا نام حج ہے 9 ذی الحج کو. اور 9 ذی الحج کو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرفات کو مغرب کی اذان کے اوپر چھوڑنا ہے اور مزدلفہ میں آ کے درمیان میں ان دونوں کے آگے آپ نے رات گزارنی ہے. اور اس رات میں رات کے جس بھی پہر میں آپ یہاں پہنچے، بھلے 7 بجے پہنچے بھلے 10 بجے پہنچے، مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے. دیکھیں کیا آرڈر ہے، دس از اسلام. کہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک لمحے کی نماز میں دیر ہو جائے تو مولانا صاحب کہیں گے بھائی یہ غلط کیوں، بھائی تم لیٹ کیوں ہوئے ہو، ایک لمحے کے لیے انہوں نے. لیکن وہاں اللہ کا ہے کہ جو ادا ہے اس کی جو حکم آ گیا، سو ہم نے دونوں نمازیں اکٹھے پڑھنی ہے. دس از وٹ اسلام، کہ ہم نے جو ڈسپلن ہے نا، اسلام از اونلی ڈسپلن، نتھنگ ایلس. آپ وہاں پہنچے ٹائم پر اور وہی اسلام ہے، بس نتھنگ ایلس. اور اسلام میں کچھ بھی نہیں. اچھا وہاں پر بھی کچھ نہیں بتایا کہ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے. جا کے سو جائیں، وہ سونا ہی عبادت ہے، وہ سونا ہی عبادت ہے. کھانا کھائیں، اپنے جسم کو انرجی دیں، وہ بھی عبادت ہے. اور صبح وہاں کا جو وقوف ہے فجر سے کچھ پہلے ہے، اور فجر سے کچھ پہلے وقوف کریں اور فجر کی اذان سن کے نماز پڑھ کے کوئی آدھے گھنٹے 15 منٹ کے بعد دعا مانگ کے اپنا خیمے توڑنے کا نام 9 ذی الحج کی صبح کا یہ ہے کام آپ کا صبح کا. اب میں ذرا بتا دوں کہ وہاں پہ کیا ہوا. وہاں پہ آقا کریم جب مزدلفہ تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، تو دعا مانگنے سے اچانک سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر مسکراہٹ آ گئی. کیا خوبصورت وقت ہوگا کہ مسکراہٹ آ گئی. اب دیکھیں 2 دوست بیٹھے تھے، اب پھر لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہمارے لوگ ہیں وہ، ان کو کوئی عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، اور کتنا ان کو پیار تھا آقا کے ساتھ، اور کتنا انہوں نے آقا کی سیرت کو ہر وقت دیکھتے ہی رہتے تھے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ صبح نہیں زیادہ مسکرایا کرتے. انہوں نے کہا سر آپ صبح تو زیادہ نہیں مسکراتے، آج صبح کیوں زیادہ مسکرا رہے. واہ،
دیکھیں یہ مجھے اپنے باپ کا بھی نہیں پتا کہ شیخ کو صبح مسکراتا ہے یا نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن ان کو اپنے آقا کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ یہ بھی پتا تھا کہ صبح کیا کرتے ہیں، دوپہر کو کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یاران سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جب مسکرایا تو پھر فرمایا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے۔ آج کیا ہوا کہ خلاف معمول آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ جو میری دعا پینڈنگ تھی، دیکھیں بڑے لوگوں کی ہمارے لیے، ہم اسی لیے کہتا ہوں وی آر دا لکیسٹ نیشن ان دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی کے لیے اتنا کوئی نہیں رویا جتنا ہمارے لیے ہمارے آقا رویا۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ جو رات کو دعا پینڈنگ رہ گئی تھی نا عرفات میں، وہ آج صبح میں میرے اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ یار ان کو بھی بخش دیا۔ اس لیے کہتے ہیں، آج یہ بات پہلو سے باندھنے کوئی نہیں کہ آپ کو اتنی بار ایک بات بتائے گا، بہت آپ نے لیکچر سنے ہوں گے، عرفات میں حقوق اللہ معاف ہو گئے اور مزدلفہ میں حقوق العباد بھی معاف ہو گئے۔ مزدلفہ میں حقوق العباد بھی معاف ہو گئے۔ اسی کے اوپر کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں؟ تو فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کریم گناہ گار، وہ جو مظلوم ہے اس کو اتنا کچھ، ظالم کو اتنے ثواب دے دے گا کہ اس کے کاغذوں سے وہ ثواب نکال کے مظلوم کو دے دیں گے اور مظلوم خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا جاؤ میں نے اس کو معاف کیا۔ لیکن انڈرسٹینڈیبل بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی میرا رب اپنا جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں نیچر کا لا یہ کہتا ہے کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر تو خدا نہ خواستہ اللہ ظالم تو نہیں ہے نا کہ ہم جو بھی کرتے رہے مجھے معاف کر دے گا، جی میں مزدلفہ چلا گیا تو میں مار پیٹ کے قتل شتل یہ وہ سب، لیکن اللہ کیا کرے گا کہ ظالم کو جب اللہ نے معاف کرنا ہے سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، تو اس ظالم کے کھاتے اتنے ثواب لکھ دے گا کہ مظلوم خوشی خوشی وہ ثواب لے لے گا۔ اور دیکھیں جب آپ یاد کریں اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ آخرت کا موقع ہو اور کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہو، تو آپ نے بھی تو کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا نا، تو ساڈا اپنا بھی حال برا ہوئے گا، ساڈے کو خود بھی کچھ نہیں ہوئے گا، اسی آپ بھی رو رہے ہوں گے۔ اس ویلے اللہ کہے فرشتوں کو کہ جاؤ ان دونوں کی صلح کرا دو اور کچھ لے دے کے کم کرا دو، اس بندے کو کہو کہ یار اس کو معاف کر دے، میں اس کی۔ تو اس طریقے سے آپ کا مزدلفہ والا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب نے حل فرما دیا۔ دیکھیں اس سے یہ دو تین چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمیشہ جو ہے تمام برائیاں کرتے رہیں اور اس آس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ میں حج کرنے چاہوں گا تب معاف ہو جائے گا۔ لیکن اصل وظیفہ حج کا یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے آپ اپنی تمام گناہوں سے معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور جب وہاں پر جائیں تو وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں کہ مبرور حج کی جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے فارغ ہوئے۔ میری آج کی بات تقریباً ختم ہو گئی ہے، بس ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ ویسے میرا دل چاہ تھا کہ ایک بات ضرور میں کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں حج اور عمرے کے بارے میں جب بھی ذکر آیا نا تو یہ ذکر آیا کہ حج مبرور و سعی مشکور، کسی کو یہ دعا دیا کرے۔ عربی جو ہے نا وہ یہ دعا دیتے جب بھی آپ ہوں ان 3 دنوں میں۔ عربی ویسے بڑی سخت قوم ہے، بدتمیزیاں اور ہر کچھ کرتے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں وہ کہتے ہیں کچھ بھی آپ ان کو کہتے ہیں حج مبرور و سعی مشکور، زمین پہ لگے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، ہر قسم کا عمرہ اور ہر حج کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں آپ
کہیں سے بھی جائیں گے، مدینہ سے جائیں گے، آپ پاکستان سے جائیں گے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے جائیں گے، احرام پہنیں گے، جائیں گے، طواف کریں گے، اس کے بعد آپ سعی کریں گے، اپنے بال کٹائیں گے، عمرہ ہوگا۔ حج کے لیے تو اور میدانوں میں آپ جائیں گے، 5 دن کا ہے، 8 کو پہنچے، 9 10 کو یہ ہو گیا، 10 کو پھر یوم نہر ہے، آپ جا کے وہ اس کے بعد مزدلفہ سے جا کے آپ قربانی کریں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے، طواف زیارہ کریں گے، پھر 11 اور 12 کو اگین کنکر ماریں گے۔ تو یہ سب چیز کریں گے تو آپ کا حج ہوگا، اور وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حج مبرور۔ اب وہ تو وہی جانتا ہے نا، اس کے ساتھ تو وہ اس کی بہت سی باتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہ مبرور بھی ہے، اور سب چیزوں کا مالک ہے، مانے نہ مانے، ہم تو ہاتھ جوڑنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو چلا گیا، مدینہ پاک میں ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کہ یہ مسجد وہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی تقویٰ پہ رکھی گئی، اور وہاں پہ بڑا بڑا اب بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ اور میرے آقا کریم کی حدیث شریف ہے کہ جو میرے پاس آیا سلام کیا، یعنی کہ آپ بھی اب حیات ہیں اپنی مبارک میں، اور وہیں سے سارے فیصلے دنیا کے فرما رہے ہیں، سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا قباء، مسجد قباء، اور وہاں جا کے 2 نفل ادا کیے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب اندازہ لگائے پھر بندہ کیا کرے۔ دیکھیں ادھر عمرہ اور حج کرنے کے لیے اتنی مشکلات تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی اٹس اے ٹف تھنگ۔ صحت مند اگر ایک بوڑھا آدمی ہے جو چل بھی نہیں سکتا، وہ پھر ریڈیو کے اوپر عمرہ کرے گا، اور عام آدمی ہے، کسی کے پاؤں میں موچ آئی ہوتی ہے، کسی کے کچھ، سارے لوگوں کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو، بلکہ کہنے والی بات نہیں ہے، وہ وہاں پہ ایک وہ بندہ کہتا ہے، کہنے لگا قربانی ہو گیا ہے، یہ بھی تو یاد رہتا ہے نا۔ وہ لوگ ہمارے پنجابی والے یہاں تک بول جائے، مطلب غلطی میں نہیں، لیکن ہماری لیکن جو قباء والی عمرہ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ آپ مسجد سے نکلے اور وہاں سے 2 ریال کی گاڑی پر بیٹھے اور قباء میں چلے گئے، وہ بھی ایئر کنڈیشن مسجد ہے، وہاں پہ ٹھنڈا آپ زمزم پیا، 2 نفل پڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ثواب عطا فرما دیا اس کا کہ آپ کو اللہ کے قریب نے حج عمرہ وہ بھی مبرور قبول عمرہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حجوں کو عمروں کو قبول فرمائے، اور یہ جو مبارک دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہر عمل کی جزا جو ہے آقا کریم نے فرمایا تمام عملوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ جو دن ہے ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر رمضان شریف سے بھی بڑھ کے کوئی دن ہے تو وہ یہ دن ہے۔ اور اس میں رمضان شریف میں تو اس گھڑی کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو 5 راتوں میں ہے، اور ان دنوں میں تمام ہی دن ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اگر ایک دن کا بھی آپ نے روزہ رکھ لیا، بالخصوص 9 ذی الحج کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک جگہ فرمایا شاید ساری عمر کے روزوں کے برابر ہے۔ تو ان دنوں کے اندر، اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی حج کی، عمرے کی، یا ان دنوں کی بات کی، کسی بھی جگہ کوئی نئی چیز نہیں ہمیں بتائی کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے۔ 5 وقت نماز تو ان اینی کیس آپ نے پڑھنی ہے، اس کا ان دنوں کے ساتھ حج اور عمرے کے ساتھ مخصوص بات نہیں ہے، صرف ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی عمل بتایا ان دنوں میں بھی، اور حج کے دنوں میں بھی، اور عمرے کے دنوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ اسٹیبلش کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اردو سمجھ آتی ہے تو اردو میں بتائیں، جو آپ کو سمجھ آتی ہے اللہ کو ہر زبان سمجھ آتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس زبان میں اللہ کو بتائیں کہ اللہ مجھ سے معافی، غلطی ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ بس ایک ہی وظیفہ ہے جو مین وظیفہ ہے ان 10 دنوں کا بھی، اور ان 4 دنوں کا، 8 ذی الحج کو تو ہم پہنچ جاتے ہیں، اور 12 ذی الحج تک، اور اگر آپ 12 کو نہ نکل سکیں تو پھر 13 ذی الحج کو بھی وہاں رہنا پڑتا ہے کنکر مارنے کے لیے۔ تو ان تمام دنوں کا ایک ہی وظیفہ بتایا گیا ہے کہ وہ یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں،
میدان عرفات کا بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا لغوی معنی یہی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا آپس میں مل گئے تھے آفٹر 40 ایئرز اور ان کی وہاں توبہ قبول ہو گئی تھی. تو اس میدان کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی توبہ اللہ قبول فرما لے. اور دو جو ہم کپڑے پہنتے ہیں جس کو احرام کہا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اصل میں تو قیامت کے دن ننگا ہوگا بندہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم ننگے ہیں، یہ کیا ہے. کسی نے پوچھا نا تو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی. تو اس دن بھی ہم یہی پریٹینڈ کرتے ہیں احرام پہن کے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے اینڈ ہمیں معاف فرما دے. تو ہی سب کچھ ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. تو ہی سب چیزوں کا مالک ہے، کائنات، ہر غرور ہر فخر تیرے پاس ہے، تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.